रिक्वेस्ट की थी कि प्रिपरेशन के दौरान ना वन पेपर के लिए जितनी भी जॉब्स आती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 17 या 16 स्केल की ना, तो उन पे जरूर अप्लाई करते रहा करें। ठीक है। नईम साहब, अगर ना कोई ऐड आपकी नजर से गुजरे तो आप तो जरा पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, और ताकि आप भी जो है वो सवाबे दारैन हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, चलें, हम ग़ज़वा मोता को समझने की कोशिश कर रहे थे। ग़ज़वा मोता जो है, जंग शुरू होती है, नताइज रिजल्ट्स मुसलमानों के लिए काफी परेशान कुन होता है। जो सिपह सलार मुकर्रर किए थे, सबसे पहले वही शहीद हो जाते हैं। जैद बिन हारिस, सॉरी जैद बिन हारिसा है, मैंने शायद पहले भी हारिस कहा, जैद बिन हारिसा यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। जैद बिन हारिसा, जैद बिन हारिसा पहले सिपह सलार मुकर्रर किए थे। मुस्लिम आर्मी जो है अपना हौसला छोड़ना शुरू करती है, लेकिन उसके बाद जो है हजरत जैद की शहादत के बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब आगे बढ़ते हैं। जाफर बिन अबी तालिब बला का हौसला रखा करते थे। आप जब धारा करते थे तो एक दफा पूरे के पूरा मैदान जो है वो कांप जाता था। इतने बहादुर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिया हुआ अलम, आपका झंडा, यानी जो जंग में इलामत होता है किसी भी फौज का, बहादुरी का, साबित कदम रहने का, कि ये आर्मी अभी भागी नहीं है, ये आर्मी लड़ेगी। जाफर बिन अबी तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ झंडा पकड़ते हैं, और आप उसको जो है पकड़ के 90 जिस्म पर जख्म आते हैं। 90 टाइम्स जो है वो तलवार मुख्तलिफ हिस्सों पे कट लगाती है, इंजरीज होती हैं। उसके बाद शहादत जो है वो इनका मुकद्दर बनती है, लेकिन आप झंडे को गिरने नहीं देते। ग़ज़वा मोता में शहादत के वक्त हजरत जाफर बिन अबी तालिब की उम्र 33 साल यानी 33 ईयर्स थे। 33 ईयर्स। हजरत जाफर बिन अबी तालिब का लकब तैयार था। आपने इसीलिए अक्सर सुना होगा हजरत जाफर बिन तैयार, हजरत जाफर बिन तैयार। हजरत जाफर बिन तैयार की शहादत के बाद एक और जो है वो सिपह सलार फौरन से जंग में बनाए जाते हैं। इनका नाम अब्दुल्ला बिन रवाहा है। अब्दुल्ला बिन रवाहा फौरन से शहीद हो जाते हैं। हजरत जैद बिन हारिस, जाफर बिन तैयार, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत के बाद जंग मोता में मुसलमानों की क़यादत हजरत साबित बिन इब्ने इकराम को जो है वो सौंपी जाती। हजरत साबित इब्ने इकराम के हाथ में ये अब की दफा अलम आता है। ग़ज़वा मोता में हजरत साबित बिन इकराम ने, जब इनको अलम दिया गया, एक तजवीज दी गई, एक सजेशन जो है वो दी गई कि अगर आप बुरा ना माने, साबित बिन इकराम से कहा गया एक तजवीज है, वो तजवीज ये है कि आप अपनी बजाय, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं और हमें लगता है कि जंगों में उस तरह से उतना तजुर्बा आपका नहीं कि जितना खालिद बिन वलीद का है, तो अगर खालिद बिन वलीद का नाम बतौर सिपह सलार दिया जाए तो आप कबूल करेंगे? साबित बिन इकराम ने इस नाम को कबूल कर लिया। आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब की दफा क़यादत जो है हजरत खालिद बिन वलीद को दी गई। आप मुसलमानों के सिपह सलार थे। हजरत खालिद बिन वलीद शायद कभी भी उतनी ज्यादा जो है शिद्दत से ना लड़ते। आपने खुद अपनी आंखों से जैद बिन हारिस, जाफर बिन तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाह की शहादत को देखा, और फिर बाद में हजरत खालिद बिन वलीद अल्लाह की मदद के साथ इतनी ज्यादा बहादुरी से लड़े कि बड़ी मजबूत किस्म की बनी हुई तलवारें, स्वॉर्ड जो हैं, 9 तलवारें लड़ते लड़ते हाथ से तलवारें टूट गई, लेकिन आप जो हैं वो नहीं थके। यही वजह है कि 9 तलवारों के बाद आपको एक टाइटल दिया गया, और वो था सैफुल्लाह का, यानी अल्लाह की तलवार। ग़ज़वा मोता में दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा थी, तहद्दे निगाह दुश्मन की फौज थी। मुसलमान 38% कम थे उनसे, उनकी तादाद से 38% जो हैं वो लेस देन नॉन बिलीवर्स।
نان بلیور سے 38% کم تھے. مسلمانوں کو لگتا تھا کہ یہ جنگ شاید 3 سے 4 دنوں میں ختم ہو جائے گی. اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ یہ خیبر تو تھا نہیں کہ جہاں پہ قلعے ہیں جن کے اندر وہ چھپ سکتے ہیں، جن کے اندر وہ مختلف پوائنٹس ہیں. لیکن یہ جنگ 7 دنوں تک چلی، 7 days تک یہ جنگ چلتی رہی. حالات اور نتائج کے لحاظ سے غزوہ موتا کو ایک بین الاقوامی جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ میں بین الاقوامی جنگ اس لیے کہ مسلمانوں نے اس میں شکست قبول نہیں کی. آپ نے مسلمانوں نے ڈیفیٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا. مسلم آرمی تب تک کھڑی رہی جب تک کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، یعنی کہ دشمن کے مقابلے سے گئے نہیں. اور اس میں عیسائیوں کی یعنی کرسچنز کی بھی شکست نہیں ہوئی، کیونکہ کرسچن جو ہیں انہوں نے بھی آخر دم تک لڑا اور بڑی بہادری سے لڑا، بڑی بہادری سے لڑتے رہے. یہ اسلام کی پہلی غیر عرب جنگ تھی جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی. نان عرب جو ہے وہ جنگ تھی، اس میں نہ مسلمان جیتے تھے اور نہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور نہ ہی کفار جیتے تھے، کرسچن جیتے تھے، نہ انہیں شکست ہوئی تھی. ایک بین الاقوامی جنگ جس طرح سے 1965 کی جنگ ہے، ہم آج بھی کلیم کرتے ہیں ہم جیتے تھے، بھارت کہتے ہیں ہم جیتے تھے. 1971 ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہارے تھے، بھارت بھی یہی کلیم کرتا ہے. کارگل کی جنگ ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہارے تھے، وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں ہارے تھے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہتا ہے. غزوہ موتا کے 3 ماہ بعد مسلم آرمی مصروف رہتی تھی. 30 days کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی افواج کو، آرمیز کو تشکیل نو دیتے ہیں اور اب کی دفعہ سفر مکہ کی طرف روانہ ہوتا. معاہدہ صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے جو ہیں وہ قبیلے آپ کے ساتھ آ کے شامل ہوئے ملے. سو مکہ کی طرف جو ہے ایک سفر شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم مکہ کی طرف سفر کے اوپر بات کریں، ایک معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا. اس معاہدے میں یہ جنگ بندی پہ بات کی گئی تھی کہ اتنی دیر تک جنگ نہیں ہوگی. کوئی بتا سکتا ہے کتنی دیر تک کہا گیا تھا جنگ نہیں ہوگی؟ کتنی دیر تک؟ بہت یہ فیمس ہے. اتنی دیر تک جنگ نہیں ہوگی، کچھ سالوں تک تھا، اور وہ ایون نمبرز میں ہیں. ویری گڈ. 10 years، 10 سالوں تک نہیں ہوگی جنگ. معاہدہ صلح حدیبیہ کے بعد 2 قبیلے، بنو خزا، پہلے کا نام جو ہے وہ بنو خزا، اور دوسرا قبیلہ جس کا نام بنو بکر ہے، وہ شامل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. قریش کے ساتھ جو ہے قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اچھا، یہ جب قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بنو بکر نے جو ہے اور قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یہ بھی پلاننگ شروع کر دیتا ہے. مسلمان آرمی جو ہے اب کی دفعہ ایک بڑی مضبوط آرمی تھے. 8 ہجری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال جو ہے وہ 8 ہجری کو مسلمان فوج ماہ رمضان کے دوران مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے. مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کی طرف. مدینہ سے مکہ کی طرف فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا ڈسٹینس ہے ٹوٹل؟ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے مکہ کی طرف یا مکہ سے مدینہ کی طرف؟ 448 to be very precise and 450. yes. مسلمان روانہ ہوتے ہیں. فتح مکہ کے سال کو اسلام میں بعد میں عام الفتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عام الفتح، عام الفتح کے نام سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. فتح مکہ کے لیے جب مسلمان فوج نکلتی ہے، اب کی دفعہ لشکر بڑا لشکر ہے. 10,000 10,000 سپاہی جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اس میں کچھ اتحادی بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اتحادیوں کی الائنسز کی جو فوج ہے وہ بہت کم ہے. 2,000 کے قریب جو ہیں وہ کچھ اتحادی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں. فتح مکہ سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفارتی تبدیلی آتی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں بڑے بڑے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف آتے ہیں بلکہ اسلام قبول کرتے ہیں. ابو سفیان جو پہلے ابو سفیان تھا بعد میں حضرت ابو سفیان کے نام سے جانے گئے. اسی طرح سے عبداللہ بن امیہ ہے، ابن مغیرہ ہیں. یہ جو ہیں لوگ آتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو کہ سرداروں کی طرح جو ہیں وہ رہتے ہیں. فتح مکہ میں جب مسلمان زہران کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے بندے بھیجتے ہیں. جو مقام ہے جہاں پہ مسلمان اسٹے کرتے ہیں وہ زہران ہے، اور یہاں پہ ایک دفعہ نہیں آتے ہیں. یہ جو لشکر آتا ہے، جو اگریمنٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، دوسری دفعہ یہ لشکر آتا ہے. پہلی دفعہ ان کی بات نہیں مانی جاتی دوبارہ. اور اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں حضرت ابو سفیان اس دفعہ قریش کی طرف سے بھی، بدیل ابن ورقہ، یہ مسلمان نہیں تھا بدیل ابن ورقہ، اور تیسرا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام، یہ تین لوگ شامل ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی ذمہ داریاں دی کہ آپ جس طرح سے حضرت زبیر ابن العوام کو کہا کہ آپ نے شمال کی طرف سے جو ہے مکہ میں داخل ہونا ہے، خالد بن ولید کو کہا کہ آپ نے جو ہے وہ دائیں بازو کی قیادت کرنی ہے اور آپ نے زیری حصے سے مکہ میں داخل ہونا ہے. اسی طرح سے مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیز لگا دی کہ آپ یہاں سے داخل ہوں گے. ابو عبیدہ ابن جراح بڑے جید اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے. آپ نے ان کو سپہ سلاری دی، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ آج کے دن مکہ میں خون ریزی ہوگی، بلڈ بات ہوگا، کیونکہ ہم مکہ میں آج اپنے جتنے ظلم ہوئے ان کا بدلہ لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ان سے سپہ سلاری واپس لے گئے. حضرت قیس جو انہی کے بیٹے تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے باپ کی جگہ لے لیجیے. حضرت قیس نے جگہ لی اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی نہ مانی جو کہ ان کے باپ نے کہی تھی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. فتح مکہ میں نے جیسے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپہ سلاروں کو مکہ کے چاروں طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. خالد بن ولید صرف ایسے جو ہیں وہ صحابی ہیں کہ جن کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. مزاحمت میں کچھ کفار بھی مارے گئے، 2 مسلم جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں. باقی کوئی بھی اور اس کے علاوہ جو ہیں 2 مسلم شہید ہوتے ہیں، 13 کے قریب جو نان بلیورز ہیں وہ اس میں قتل ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اگلی سکرین پر جانے سے پہلے اگر یہاں پہ کوئی کوشچن ہے تو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، ورنہ ہم آگے چلیں گے اور میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا فتح مکہ کے. گریٹ، ہم آگے چلتے ہیں. 17 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں. اونٹنی پر آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث بھی آپ کے ساتھ سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوتے ہیں دنیا حیران ہو جاتی ہے ایک ایسا منظر دیکھ کر کہ ایک فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، لیکن زبان پر سورہ الفتح کی تلاوت چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، کوئی شان شوکت نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، بالکل امن سے. یہاں پہ جب آپ سورہ الفتح کی تلاوت فرماتے ہیں ایک بڑا دل فریب واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فتح مکہ کے موقع پر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. forgiveness for all. آج کے دن سب کو معافی ہے سوائے 70 لوگوں کے.
70 پیپل وہ ہیں کہ جن کو معافی نہیں مل سکتی بھلے وہ غلاف کعبہ کے اندر جا کر چھپ جائیں. گو کہ آپ نے بہت سے منافقین کو معاف کیا. عبداللہ بن نبی جس نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کی وجہ بنی تھی جب یہ اپنے سپاہیوں کو لے کر چلا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ بھی انہیں 70 لوگوں کی لسٹ میں شامل تھا لیکن معاف کر دیا گیا. عبد العزا بن قتل، عبد العزا ایک ایسا شخص تھا، بدبخت شخص تھا جس نے اسلام کو گراں قدر نقصان پہنچایا، عزتیں اچھالی، گندے اشعار کسے، توہین رسالت کی، خانہ کعبہ کے پردوں میں جا کے چھپ گیا کہ میں حرم میں قتل نہیں ہوگا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم تھا کہ یہ 70 لوگ جہاں پہ بھی ملیں گے، چاہے کعبہ کے اندر بھی ملیں گے تو یہ قتل کیے جائیں گے، اور اس کو وہاں پہ ہی قتل کیا گیا. کعبہ کے اندر عبد العزا کو قتل کیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جیسے غزوہ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے پتا چل چکا تھا کہ آپ جو ہے یہ لشکر جو ہے اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے جعفر بن ابی طالب کی شہادت، زید بن حارث، عبداللہ بن رواح کی شہادت، مسلمان سپہ سالار ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ اس میں گئے ہیں. تو عبد العزا کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس نے آنے والے دنوں میں اور نقصان پہنچانا. آپ نے بہت سے اور لوگوں کو معاف کیا. حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک بڑی منفرد سے ریکویسٹ کی، گزارش کی. کہا سرور کائنات مجھے حکم دیجئے، میری ایک کوشش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کعبہ کے اندر جتنے بتوں کی تصویریں اور بت پڑے ہیں وہ تصویریں جو ہیں وہ میں ہٹاؤں، میں ریموو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حکم دے دیا گیا. اسلام سے پہلے کفار مکہ بھی حج اور عمرہ کیا. کعبہ کے گرد چکر لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. سیٹیاں بجانے اور کعبہ کے گرد جو ہے وہ چکر لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. سو یہی جو ہے وہ ساری کی ساری وہ چیزیں تھی. تو جی حضرت عمر نے ریموو کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عرب کا دماغ ایک اور ٹائٹل جو ہے وہ دیا، اور یہ ٹائٹل اسے میں آیا عمرو بن العاص. حضرت عمرو ابن العاص جو ہیں ان کے ٹائٹل میں آتا ہے، ان کے حصے میں یہ ٹائٹل آتا ہے عرب کا دماغ، دا برین آف عرب. یہ آپ نے جنگ کے اندر، فتح مکہ کے اندر بہت سی جگہوں پہ سرور کائنات کی خدمت میں مختلف تجاویز کو پیش کی گئے. یہ کیا تھا؟ فتح مکہ سنڈے یعنی اتوار کے دن ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش غزوہ خیبر میں کی گئی، اور ایک مس سیلونس جو پوائنٹ آخر میں ایک ہی بادشاہ تھا جس نے آپ کا خط نامی پھاڑ دیا تھا، اور اس کا نام خسرو پرویز تھا. خسرو پرویز تھا. یہاں پہ ہمارے پاس غزوہ خیبر اور فتح مکہ ہم نے سمجھا، اور سارے کے سارے وہ پوائنٹ سمجھے ہیں جو کہ آج سے پہلے پیپروں میں آ چکے ہیں. تو کیا میں یہاں پہ ایزیوم کر لوں کہ ان ٹاپکس میں سے ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں، آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے؟ کوئی پوائنٹ اگر ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. یہ ریموو کر دیں. خسرو پرویز کا وہ بادشاہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا. رینڈم کویسچن تھا، وہ میں لکھتے ہیں. اب ہم کوئز کی طرف بڑھتے ہیں. کوئز میں آپ کے پاس کویسچن کو آنسر کرنے کا obviously وہی تھوڑا سا ٹائم ہوگا، اب اسے آنسر کریں گے and let's see کہ کون اس کو جو ہے وہ آنسر کر پاتا ہے. سو ہم جی آج کے کوئز کی طرف بڑھتے ہیں. فائل یہ ہمارے پاس آ گیا. اچھا جی، پہلا کویسچن میرا آپ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ فروری 2010 میں ایگریکلچر کا جو ہے وہ کتنے % شیئر ہوا کرتا تھا ملک کی معیشت میں؟ کتنے % شیئر ہوتا تھا امپلائمنٹ میں؟
एम्प्लॉयमेंट 42% ग्रेट होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसांस न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट डेवलप्ड इन, कहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेनेसांस के अंदर जो है वो नए स्टाइल्स जो हमें डेवलप हुए थे? वेरी गुड, इटली के अंदर हुए थे। अच्छा मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए? यूएसए में रियासतें कितनी हैं? 50। वेट हो गया। सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए थे अपने बेटे के साथ, किस साल गए थे? कब सर सैयद जो है वो अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जाते हैं? 1869 में जाते हैं। 19th अमेंडमेंट जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, किसको वोटिंग का हक मिलता है पहली दफा? नेग्रोज को, रेड इंडियंस को, या किसी और को? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा वाला है? सबसे बड़ा आइलैंड एस्ट्रोला। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम रुकते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मुलाकात होती है। कल का टॉपिक गज़वा हन्नैन से आखिरी गज़वा यानी कि गज़वा तबूक होगा। हम इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर्स जो हैं उनकी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आ सका तो उसको पूछा जा सकता। That's all from my side. Have a wonderful evening. Hope to see all of you tomorrow. Thank you so much. Khuda Hafiz.